इस वक्त हम हैं बहावलपुर के दरबार महल में। कई और महल भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आज हमारा विज़िट है दरबार महल का। इसमें क्या कुछ है, आप हैरान होंगे कि इसमें कोई ईंट नहीं लगी, कोई पत्थर नहीं लगा, तो फिर क्या लगा है? सीमेंट बाकायदा लगा हुआ है। इसमें दालें हैं, इसमें चावल हैं, इसमें इसी तरह की चीज़ें हैं जिससे पूरे का पूरा महल बनाया गया है। जब पता किया कि दाल कौन सी है, बताया गया कि लेसदार दाल होती है माश की, तो इसमें माश की दाल लगाई गई है। माश की दाल से दीगर दालों और चावल से ये पूरे का पूरा महल तैयार की, कोई ईंट इसमें नहीं इस्तेमाल हुई। ये आपके सामने एक घंटी है, बहुत बड़ी घंटी पीतल की बनी हुई है। जिस कंपनी की है वो भी आपके सामने नज़र आ रही है। और इसका वज़न बताया जाता है कि 1000 किलो इसका वज़न है, 1000 केजी इसका वज़न है इस घड़ियाल का। ये कैसे लिए इस्तेमाल होती? फरियादी आते थे, नवाब साहब के सामने अपने मसले पेश करते थे। ये आपके सामने इधर हम खड़े हैं, राइट साइड पे दीवान ख़ास है। इसमें ख़ास किस्म के जो लोग शिकायत लेके आते थे वो बैठते थे, खड़े होते थे। और इस तरफ दूसरी तरफ मेरे लेफ़्ट साइड पे ये दीवान आम है, यहाँ पे आम आदमी शिकायत लेके आते थे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नवाब साहब यहाँ पे बैठते थे, बैठ के लोगों की फरियाद सुनते थे। यहाँ से उठ के एक एक करके, दो दो करके उनके सामने लोग चले जाते थे। और ये दो दीवाने ख़ास उनके एक लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे खड़े रहते थे। ये नवाब साहब के उस दिन के होने वाले फ़ैसले आम किया करते थे, सुनाया करते थे। और इसके साथ साथ वो यकीनी बनाते थे कि नवाब साहब की तरफ से जो फ़ैसला दिया गया है उस पर अमल हो। और ये जो जानवर आपको नज़र आए, परिंदे नज़र आए, ये हैं पेलिकान, इसको कहते हैं उर्दू में या पंजाबी में। इन्हीं को हंसराज भी कहा जाता है। इनके अंदर भी तस्वीरें लगी हुई हैं। और ये कल्चरल रूम है जिसमें सारी की सारी तस्वीरें हैं, कल्चर है बहावलपुर का, उस दौर का। ये पेलिकान जो है, हंसराज जो है, ये बादशाह साहब या खलीफा साहब या नवाब साहब इसको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि ये सेक्रीफाइस करने वाला जानवर है। वो कहते थे जिस तरह से ये सेक्रीफाइस करता है, इंसान भी एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करें, अपने बच्चों के लिए करें, अपने वालिदैन के लिए करें, अपने अजीज़ों के लिए करें। तो ये क्या सेक्रीफाइस करता, हमने पूछा तो हमें ये बताया गया कि ये सेक्रीफाइस कुर्बानी ये देता है कि इसके बच्चे को कुछ हो जाए या बच्चों के जो बड़े हैं उनको कुछ हो जाए, तो ये अपना, अगर इनका बच्चा भूख से मारा है तो अपना जिस्म का खून और अपने जिस्म का मांस गोश्त अपने बच्चों को खिला के उनको ज़िंदा रख लेते थे। दरबार महल बहावलपुर के दरबार कम्प्लेक्स में वाक़ है। इस कम्प्लेक्स में नवाब बहावलपुर के 3 महलों दरबार, नशात और फर्रख समेत एक बारादरी, मस्जिद और वसी और सरसब्ज़ लान वाक़ हैं। इस महल की तामीर नवाब बहावुल खान अब्बासी पंजम ने 1904 में शुरू करवाई थी, जो 1907 तक जारी रही। इसी साल आपकी वफ़ात के बाद इस महल को मनहूस ख्याल करते हुए इसका बचा खुचा काम रोक दिया गया। इस दौरान आपके जानशीन नवाब सादिक मोहम्मद अब्बासी को आला तालीम के लिए बरतानिया भेज दिया गया। 20 साल बाद जब वो वापस लौटे तो नूर महल में उनकी ताजपोशी की गई और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर रियासत बहावलपुर का नवाब बना दिया गया। नवाब साहब ने दरबार महल का रुका हुआ काम दोबारा से शुरू करवा दिया कि इसे तकमील तक पहुंचाया जाए। इस महल का पुराना नाम मुबारक महल था, जो नवाब साहब की एक बेगम से मौसूम था। लेकिन फिर जब नवाब साहब ने यहाँ अपना दरबार लगाना शुरू किया तो उसको दरबार महल कहा जाने लगा। ये महल रियासत की आला अदालत के तौर पे भी इस्तेमाल होता था। ये महल 1947 में नवाब बहावलपुर ने पाकिस्तान के मखदूश मुआशी हालात के तनाजुर में सरकारी और अफवाज पाकिस्तान के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए दिया था। ये महल 1932 से 1955 तक रियासत बहावलपुर के वजीर आजम का दफ्तर रहा और फिर 1966 में ये महल पूरी तरह पाक फौज के जेर तसर्रुफ चला गया। यहाँ अब पाक फौज की बहावलपुर रेजिमेंट का मरकजी दफ्तर है। और बहावलपुर के नवाब साहब पेलिकन को बहुत पसंद करते थे। हंसराज वो उनके कई मोनोज पर मौजूद है। इसी तरह से इस यूनिट का, इस पाक फौज के रेजिमेंट का निशान भी यही पेलिकन है। तर्ज तामीर महल की इमारत भी दिलचस्पी से खाली नहीं है। गौर करें तो इस इमारत में 3
تین مختلف مذاہب کی نمائندگی ملتی ہے۔ جھروکے اور بالکونیاں جہاں مسلم فن تعمیر کا حصہ ہیں، وہیں محرابوں اور کھڑکیوں پر ہندو طرز تعمیر کی چھاپ نمایاں ہے، جبکہ ہشت پہلو میناروں پر بنے سفید گنبد سکھ گردواروں سے مشابہ ہیں۔ لال اینٹوں سے بنایا گیا یہ محل لاہور کے شاہی قلعہ سے مشابہ ہے اور سفید و لال رنگ کا مرکب ہے۔ دالان اور دیواریں لال جبکہ کھڑکیاں، چھت اور گنبد سفید ہیں۔ یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ سارے کا سارا محل، اس میں پتھر کنکر استعمال نہیں کیے گئے، اینٹیں بھی بنائی گئی ہیں دال کی، چاول کی، اسی طرح کی اجناس کی۔ یہ محل جس چبوترے پر بنایا گیا ہے وہ چاروں طرف سے برابر اور متناسب سیمیٹریکل ہے۔ مرکزی عمارت دو جبکہ چاروں مینار تین منزلہ ہیں۔ عمارت کے چاروں طرف دالان اور محرابی کھڑکیاں ہیں جن کے بیچ میں مرکزی دروازہ ہے۔ دروازوں کے محرابی کونوں پر ریاست بہاولپور کی سرکاری مہر جبکہ کھڑکی کے چھجے اور بہاولپور ریجمنٹ کا نشان بنایا گیا ہے، اور یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بہاولپور ریجمنٹ کا نشان پیلیکن ہے۔ محل کا اندرونی حصہ ایک مرکزی ہال اور کئی کمروں پر مشتمل ہے۔ کمرے چونکہ آج کل افواج پاکستان کے استعمال میں ہیں، سو عوام کو صرف اندرونی ہال اور میس روم تک رسائی حاصل ہے۔ ہال کی دیواروں پر ہلکا سنہری رنگ کیا گیا ہے جبکہ کناروں پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں اور اوپری حصے پر قیمتی لکڑی کا ایک چھجا بنا ہوا ہے، جبکہ درمیان میں چھت سے ایک روایتی جھومر لٹک رہا ہے۔ اسی جھومر کے عین نیچے شیشے کے شو میں پیلیکن کا ماڈل رکھا گیا ہے۔ چہار جانب دیواروں پر عباسی خاندان کے نوابوں کی تصاویر اس کے رعب اور کشادگی میں اضافہ کرتی ہیں، لیکن نواب عباس خان عباسی 1966 سے 1988 تک جاتی ہیں۔ پاکستان اور ریاست بہاولپور کا جھنڈا اور ریاست کی قومی مہر بھی دیوار پر آویزاں کی گئی ہے۔ میرون دیواروں کے ساتھ یورپی اور ریاست کے کاریگروں کا بنا قیمتی فرنیچر اور دوبیز قالین اس کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ فریادی گھنٹی و تالوی فوارہ دربار کی عمارت کے سامنے لان میں بائیں جانب فریادی گھنٹی رکھی گئی ہے جو جیلٹ اینڈ جانسن کمپنی نے نواب صاحب کو 1906 میں تحفہ میں دی تھی، جسے شاہی محل کے مرکزی دروازے پر عوام کی سہولت کے لیے لٹکایا گیا تھا۔ فریاد کرنے والے اس گھنٹی کو بجا کر اپنا مدعا بیان کرتے تھے۔ کانسی کی بنی اس سنہری گھنٹی کا وزن 1 ٹن ہے اور اس پہ یہ الفاظ تحریر ہیں۔ گھنٹی کے سامنے بائیں جانب دیوان خاص اور دائیں جانب دیوان عام ہے۔ شاہی دربار کے اوقات کے دوران دیوان خاص میں اہم مہمان اور عمرہ بیٹھا کرتے تھے، جبکہ عام عوام دیوان عام میں بیٹھتے تھے۔ محل و بارادری کے درمیان محل اور بارادری کے درمیان میں لگا فوارہ اٹلی سے 1906 میں منگوایا گیا تھا۔ اسپینش آرکیٹیکٹ کا بنایا گیا یہ فوارہ سنگل پیس ہے اور اب تک کار آمد ہے۔ بارادری محل کے عین سامنے ایک چبوترے پر خوبصورت بارادری بنائی گئی ہے۔ یوں تو بارادری میں 12 دروازے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اندر اور باہر 28 دروازے ہیں جو برآمدے کی صورت میں چوکور شکل میں موجود ہیں۔ ایک جانب بیچ کی 3 محرابوں کے درمیان چبوترا بنایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ نواب صاحب اپنا دربار لگایا کرتے تھے جہاں فریادی اپنی بات رکھتے تھے۔ اس چبوترے پر اب نواب صاحب محمد خان عباسی پنجم کا ایک خوبصورت مجسمہ رکھا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے دکھایا، اور ان کے پیچھے 2 مصاحبین کھڑے ہیں۔ یہ ذرا ملاحظہ کیجئے، نواب صاحب کے ایک خصے کی نوک ٹوٹ چکی ہے۔ محرابی دروازوں کے وسط میں ایک بڑا حوض ہے جس میں 5 چھوٹے فوارے لگائے گئے تھے۔ کیونکہ یہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے، سو پانی کا یہ حوض بارادری کے ساتھ مل کے اس جگہ ہوا کی مسلسل فراہمی میں مدد دیتا تھا تاکہ دربار کے وقت سائلین کو دقت نہ ہو۔ عجائب گھر اسی بارادری کے ایک جانب 3 کمروں پر مشتمل ریاست بہاولپور کے متعلق ایک چھوٹا سا میوزیم بنایا گیا ہے۔ ایک کمرے میں ریاست بہاولپور کی ثقافت، لباس، برتن، زیور، بود و باش، بلاک پرنٹنگ، چرخہ دکھایا گیا ہے، جبکہ دوسرے میں ریاست کی شاہی فوج کی وردی، تمغے، تصاویر، سکے اور دیگر معمولی بورڈز لگے ہیں۔ بیچ والے ہال میں آپ کو اس ریاست کے شاندار ماضی کی جھلک دیکھنے کو ملے گی، جہاں مملکت خداداد بہاولپور کی جاری کردہ ڈاک ٹکٹیں، سکے، تمغے جن میں تمغہ ستلج، حج، جشن، عہد حکومت تاج پوشی، پولیس، تمغہ استقلال، دوسری جنگ عظیم شامل ہیں۔ ریاست کا قومی نشان، نواب صاحب اور ان کے محافظوں کی وردیاں، ان پہ لگے بیج، عید کارڈ، ولی عہد کی شادی کا دعوت نامہ، میس کا مینو، چاندی کے برتن اور سگار شامل ہیں۔ ایک کونے میں نواب صاحب کی اپنی بیگم
بیگم، قائد اعظم محمد علی جناح، محترمہ فاطمہ جناح، لیاقت علی خان، جواہر لال نہرو، ایوب خان، حفیظ جلندری اور خواجہ نظام الدین کے ساتھ مختلف مواقع پر کھینچی گئی تصاویر دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان میں ایک خاص تصویر وہ ہے جس میں وائسرائے ہندوستان برصغیر کی ریاستوں کے راجوں مہاراجوں کے ساتھ براجمان ہیں۔ ان میں نواب آف بہاولپور کے علاوہ ریاست خیرپور، الور، گوالیار، جودھ پور، جیسلمیر، ریوا، کچھ، سیتامن، ملیر کوٹلا، دھر، بیکانیر، ناب، راج گڑھ، کوٹا، سکم، پٹیالہ، دھولپور، کولہاپور، راجکوٹ، سنگلی سمیت دیگر ریاستیں شامل ہیں۔ اس کمرے میں ریاست کی اہم عمارتوں، شاہی محلہ سمیت نواب صاحب کے مملکت پاکستان کو دیے گئے تحائف اور نقدی کی تفصیل بھی آویزاں ہیں، جس کی تفصیل یہاں لکھی۔ یہاں پہ اس تفصیل کو اختصار کے باعث نہیں دیا جا رہا۔ شاہی پرچم یہاں چونکہ بارادری میں ریاست کا جھنڈا بھی لہرا رہا ہے، اس لیے اس کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ مملکت خداداد بہاولپور کا جھنڈا کویتی پرچم کے طرز پر 4 رنگوں اور 4 ستارے پر مشتمل تھا۔ بائیں جانب کالا جس میں سفید چاند ستارہ بنا تھا، اوپر سرخ، درمیان میں پیلا اور سب سے نیچے سبز رنگ۔ کیونکہ نواب صاحب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا کی اولاد میں سے تھے، سو کالا رنگ عباسیہ خاندان کے جد امجد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ لال رنگ اس ریاست کے لیے بہنے والے خون کو، پیلا رنگ ریاست کے وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے چولستان کی سنہری ریت کو اور سبز رنگ مسلم اکثریت کو ظاہر کرتا ہے۔ پیلیکن، محل کے لان میں سفید پیلیکن بھی گھومتے پھرتے مل جاتے ہیں، جو ریاست کا قومی پرندہ تھا۔ پیلیکن اصل میں سرد علاقوں کا آبی پرندہ ہے جو زیادہ تر روس کے علاقے سائبیریا، شمالی امریکہ، میکسیکو، کیریبین اور آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ فی الوقت روئے زمین پر اس کی 8 اقسام موجود ہیں، جن میں سے معدومی کے خطرے سے دوچار ایک قسم پاکستان، بھارت اور انڈونیشیا کے کچھ علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ سفید پروں اور نوکدار پیلی چونچ پرندہ ہے جو شدید سردی میں جنوبی علاقوں کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ ان کو رہنے کے لیے معتدل درجہ حرارت درکار ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ قحط، خشک سالی یا کسی بھی آفت میں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، بلکہ ایسی کوئی مصیبت پڑنے پر اپنی نسل کی بقا کے لیے اپنی چونچ سے اپنا سینہ چاک کر کے اپنا گوشت اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایثار اور قربانی کی بہت بڑی مثال ہے۔ اس کی اسی خاصیت سے متاثر ہو کر نواب بہاولپور نے اسے ریاست کا قومی پرندہ قرار دیا اور ریاست کی سرکاری مہر یا نشان میں بھی اسے جگہ دی۔ کیونکہ مادہ پیلیکن اپنے بچوں کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہے، سو انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ اول نے پیلیکن کے نشان کو اپناتے ہوئے خود کو چرچ آف انگلینڈ کی ماں قرار دیا۔ پیلیکن لاکٹ پہنے ہوئے ان کی ایک تصویر بہت مشہور ہوئی جسے پیلیکن پورٹریٹ کہا جاتا ہے۔ عیسائیت میں اس پرندے کی اہمیت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ پرتگال کے بادشاہ جان دوم، آکسفورڈ اور کیمبرج کے ذیلی کالجوں، بہت سی رفاہی تنظیموں اور پراگ کی چارلس یونیورسٹی کے سرکاری نشان یا مہر میں بھی پیلیکن موجود ہے۔ پیلیکن کو قدیم مصر میں موت اور حیات بعد الموت سے جوڑا جاتا ہے۔ مصر کے پرانے مقبروں اور عبادت گاہوں کی دیواروں پر اس پرندے کی تصاویر بھی ملی ہیں۔ یہودی مذہب میں اسے کھانے کی سختی سے ممانعت ہے۔ اس وقت دربار محل میں 3 پیلیکن موجود ہیں جو ہم آپ کو یہاں بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ تھی دربار محل اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں کی وہ معلومات جو آپ سب تک پہنچانے کو دل مچل رہا۔ اس محل میں عوام الناس کا داخلہ ممنوع ہے، البتہ آرمی، ڈی سی یا کور کمانڈر کی اجازت سے وہاں پہ وزٹ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے وہاں وزٹ کیا۔ باقی بہاولپور کے کئی محلات پاک فوج کے تصرف میں ہیں، پاک فوج ان کا انتظام سنبھالتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پاک فوج کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے بالکل درست فیصلہ کیا گیا۔ آپ احمد پور شرقیہ کے بڑے محل کی ذرا حالت دیکھیے، کتنی دگرگوں اس کی حالت ہے۔ تو اگر یہ پاک فوج کے پاس نہ ہوتے تو اس میں سے نوادرات اب تک چوری ہو چکے ہوتے اور ان کی حالت بھی بہت ہی بری ہوتی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔